हमारी आज की पहली स्पीकर जो हैं डॉक्टर नूरीना परवीन है, जिनका ताल्लुक़ प्रयागराज यानी इलाहाबाद से है। आपने हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज से बीए करने के बाद एमए और पीएचडी की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपको तवील अरसे से कुरान समझने और समझाने में दिलचस्पी है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी कुरानी तालीमात के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर रही हैं और ज़िंदगी के इन अमली तजर्बात से बहुत कुछ सीख रही हैं। यही सब आज हमसे ये शेयर करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं। आखिर की गुजारिश पर, दावत पर आपका मौजू है इंसानी ज़िंदगी के उसूल। हाज़रीन महफ़िल मुअज़्ज़ज़ ताज़ीन और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस मौके पर मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे दीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसके बाद मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब की ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका फराहम किया। बराह रास्त अपने मौजू पर आने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये मौजू जो मैंने मुंतखब किया है, ये हर ज़माने और हर ख़ित्ते के लिहाज से अहम है, क्योंकि किसी भी फ़र्द वाहिद या मुल्क व माशरे की तरक्की के लिए इंसानियत की बका और उससे मुस्तहकम करने वाले उसूलों पर तवज्जो देना अज़हद ज़रूरी है। क्योंकि रब्बे कायनात ने हमें जो उसूल दिए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि कायनात के तमाम फितरी क़वानीन को मुहीत एक ऐसा सरचश्मे हयात है जिसमें ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत और मुआमलात की तफसील दर्ज है। जैसा कि सूरह जासिया सूरत नंबर 45 आयत नंबर 20 में अल्लाह ने फरमाया, हाज़ा बसाइरुल लिन्नास व हुदन व रहमतुल लिकौमी युक़िनून, कि ये कुरान उन लोगों के लिए बसीरत, हिदायत और रहमत है जो यकीन रखने वाले हैं। यानी जो कुरान है ये एक ऐसा सरचश्मे हयात है जिसमें लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हिदायत हैं और उन पर अमल करने वालों के लिए आसानियां हैं, जिसे अल्लाह ने रहमत के नाम से मंसूब किया है। और रहमत की बड़ी खूबसूरत सी तारीफ़ सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने अपने एक लेक्चर में की थी, जिसकी तफसील मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगी क्योंकि वक्त कम है। और फिर इसके साथ अल्लाह ने ये कहा कि यकीन रखने वाले के लिए, यानी यकीन मशरूत है, यकीन रखना शर्त है, क्योंकि जब यकीन के साथ आप अमल करेंगे तो यकीनन ज़िंदगी में आसानियाँ आती ही जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी आयत है वो सूरह अनाम सूरत नंबर 126 में अल्लाह ने फरमाया, वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलना आयाती लिक़ौमी यज़्ज़क्करून। और ये कुरान आपके रब का सीधा रास्ता है, लिहाजा हमने इसकी आयत को नसीहत हासिल करने वालों के लिए साफ साफ बयान कर दिया है। यानी ये जो कुरान है ये एक बेहतरीन उसूल हयात है, ये एक बेहतरीन ज़ाते हयात है जिसे अल्लाह ताला ने रहनुमाई हासिल करने वालों के लिए, यानी जो लोग इस कुरान के ज़रिए से रहनुमाई लेना चाहते हैं या हिदायत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तफसीली वजाहत बयान कर दी है। और अब ये ऑप्शन इंसान के सामने है कि वो इस पर अमल करता है या इससे मुंह फेरता है। जैसा कि सूरह नाम की आयत नंबर 104 में अल्लाह ने फरमाया, वमन अब्सरा फलिनफ्स वमन अमिया फअलैहा। सो जिसने बसीरत हासिल की तो उसने अपना ही फ़ायदा किया, और जिसने जो अंधा बना रहा, यानी जिसने इससे मुँह मोड़ा, तो गोया उसने अपना ही नुकसान किया। इस तरह रब ताला ने इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया जो हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। लेकिन ये नफ़ा रसानी उसी सूरत में मुमकिन है जब इंसान कुरान पर गौर व फिक्र करे और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात तय करे, वरना मुँह फेर लेने की सूरत में उसका अपना ही नुकसान है।
جیسے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اقبال کے اس شعر کی مانند کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور اس کے مابین جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو تخلیقی مراحل پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد تمام بنی نوع انسانی اور زمین پر اس کے تمکن اور تعیش کا مرحلہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن نشیں کرائی جو کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 38 میں ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میرے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آتی رہے گی، بس جس نے اس کی پیروی کی تو ایسے تمام انسانوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے. یعنی یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے، یہ ایک ایسا پرنسپل ہے، یہ ایک ایسا انسٹرکشن ہے جس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا گارنٹی دی ہے، یعنی میک شیور کیا ہے کہ اس پر اتباع کرنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف، یعنی انہیں کسی قسم کا فیئر یا کسی قسم کا ٹیرر یا کسی قسم کا ریگریٹ یا حزن اور ملال نہیں ہوگا. یہاں پر ایک چیز عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے میں کلیئر کرنا چاہوں گی جس سے اس آیت کو سمجھنے میں مزید مدد ملے گی، کیونکہ عربی میں جب کسی بھی جملے میں پرزور نفی پیدا کرنا ہو تو لائے نفی جنس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پھر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے غم اور خوف نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، یعنی گنجائش تک نہیں ہوگی، یعنی اس کی پھر سنبھاونا بھی نہیں ہوگی ایسی کسی چیز کی. جیسا کہ سورہ بقرہ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن اگر آپ اس کا روایتی ترجمہ دیکھیں گے تو تقریباً یہی ملے گا کہ اس میں کوئی شک نام کی چیز نہیں، کوئی شک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک نام کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی دور دور تک شک کا شائبہ تک نہیں ہے. تو اسی طرح جب اللہ نے کہا کہ فمن تبع ہدایا، یعنی اس کی اتباع کرنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف یا غم ہوگا ہی نہیں. لہٰذا جب ہم اس بصیرت افروز چشمہ حیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا نفع رسانی کے ایسے اصولوں پر تخلیق کی گئی ہے جہاں کہ یہاں وہی چیز دیر پار ٹھہرتی ہے، یا وہی چیز فلیرش کرتی ہے، یا وہی ترقی کرتی ہے، یا اسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اسی چیز کو ثبات حاصل ہوتا ہے جو تمام عالم الانسانیت کے لیے فائدے مند ہوتی ہے، پھر وہ چاہے کوئی چیز ہو یا پھر انسان. جیسا کہ تاریخ صفحات میں ایسے بہت سارے نام اور ان کے کارنامے ملیں گے جن سے دنیا آج بھی واقف ہے اور ان کے کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے. مثال کے لیے سورہ رعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اس زمین پر اس چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، یعنی نفع بخش چیز جو ہے وہ اس زمین پر دوام حاصل کرتی ہے. لہٰذا اس کی تفصیلی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں جس سے ہماری زندگی کے تمام معاملات قرآن کی روشنی میں بآسانی حل کیے جا سکیں اور ایک بہترین دنیا اور ملک اور معاشرہ وجود میں آ سکے جہاں ہر انسان کو اس کے حقوق اور گزر بسر کے مواقع میسر ہو سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم احترام انسانیت کو ملحوظ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانی یعنی انٹائر ہیومینٹی کو، یعنی سمست مانو جاتی کو بائی برتھ یعنی پیدائشی طور پر ریسپیکٹڈ قرار دیا ہے. پھر اس انسان کا رشتہ کسی بھی جنس سے ہو، یعنی کسی بھی لنگ بھید سے ہو، کسی بھی جینڈر سے ہو،
پھر اس کا تعلق کسی بھی جغرافیکل بیک گراؤنڈ سے ہو، پھر اس کا تعلق کسی بھی نیشنالٹی سے ہو، پھر اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی ٹرائبل ایریا سے ہی کیوں نہ ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی ذات برادری سے کیوں نہ ہو، یا طبقے سے ہی کیوں نہ ہو، ایون کہ وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو، اور سبھی انسانیت کی سطح پر یکساں طور پر محترم ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو مکرم ٹھہرایا اور انہیں خشکی اور تری یعنی واٹر باڈی اور لینڈ باڈی دونوں جگہ پر انہیں سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا، یعنی جو نیچرل اور آرگینک طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ تمام رزق دیا، اور اس کے علاوہ ہم نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ گویا اللہ نے تمام عالم الانسانیت کو باقی مخلوقات پر، یعنی تقریباً جو ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے 8.7 بلین تمام اس جاندار اس سرزمین پر ہیں، واٹر باڈی لینڈ باڈی ہر جگہ پہ ملا کر کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب پر فوقیت کے ساتھ ہی فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو انسانوں کے سروائیول کے لیے بنایا ہے، جس میں وہ اس دنیا میں آتا ہے اور انسان کے لیے ایک فکس ڈیوریشن رکھا ہے جسے قرآن نے لِأَجَلٍ مُسَمَّى کے نام سے منسوب کیا ہے، جس میں وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے مکمل ہوتے ہی اس دنیا سے چل پڑتا ہے۔ لہٰذا انٹر ہونے سے لے کر ایگزٹ تک کا جو وقفہ ہے اس میں اپنی تمام کارگزاریوں کو انجام دینے کے لیے اللہ نے ذرائع نقل و حمل کے وہ تمام سامان مہیا کیے جس سے ماڈرن ٹیکنالوجی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈوانس ٹرانسپورٹیشن سسٹم دیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے لیے پاکیزہ رزق حاصل کر سکتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس پر سبھی کو اللہ تعالیٰ نے یکساں حق دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر انسان انڈیویجول ڈفرینسز کا مالک ہوتا ہے، ہر انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو پوٹینشیلز ہیں، اس کی جو اسکلز ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن انسانیت کی سطح پر تمام بنی نوع انسانی ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک ہی جرثومہ حیات یا ایک ہی آرگنزم یا ایک ہی مادے سے تخلیق کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اے لوگو اپنے رب کے نظام کی مخالفت کرنے سے بچو جس نے تم سب کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا تیار کیا، پھر ان دونوں کے کمپیکٹ سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورت اٹھائے۔ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسانیت کی سطح پر بٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ لاسٹ ایئر اسی ڈائس سے ڈاکٹر کامران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے قرآن میں صرف انسان نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انسانیت کی سطح پر بٹے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم جنس کی سطح پر بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنڈر کے بیس پر ہم اس قدر بٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے درمیان پوری ایک محاذ آرائی قائم ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی ہوڑ سی مچی ہوئی ہے، جبکہ قرآن پہ غور کرتے ہیں تو ایسی کوئی تفریق دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہاں، ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ نے مرد کو قوام
اور عورت کو حافظات للغیب کی ذمہ داری دی ہے۔ قوام، جتنا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے پورے قرآن کے پرسپیکٹیو میں، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بنیادی طور پر معاشرے کو مستحکم کرنے والا اور حافظات للغیب عورت یعنی اس استحکام کو تقویت بخشنے والی بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو خود مختار قرار دیا، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ سورت نمبر 41 آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا اے ملو معاشرتم، یعنی جو تمہارا جی چاہے تم کرو، تمہیں اختیار دیا ہے، خود مختار بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ حاضر تو اللہ کے سامنے ہی سب کو ہونا ہے، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، حاضر تو سب کو ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ذہن نشین کرایا، جیسا کہ سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 32 میں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، کہ مرد کے لیے وہ ہے جو اس نے اکتساب کیا، یعنی جس کے لیے اس نے پریاس کیا، جس کے لیے اس نے ایفرٹس کیے، اور عورت کے لیے وہ ہے جس کے لیے اس نے کوششیں کی، جس کے لیے اس نے اسٹرائبس کیے، جس کے لیے اس نے ایفرٹس کیے، وہ عورت کے لیے ہے۔ لہٰذا انسانیت کی سطح پر ہم سبھی ایک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو جنس سے بنایا اور اس کے بعد تمام عالم الانسانیت یکے بعد دیگرے دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے منزل بہ منزل مختلف کنبے اور قبیلے کی شکل اختیار کرتی چلی گئی، جیسا کہ سورہ الحجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کا بھی مقصد بانٹنا نہیں ہے، تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے متعارف کرا سکیں یا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا سکیں، یعنی اپنی شناخت کرا سکیں، اس کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ نے کسی کو افضل یا کمتر بھی قرار نہیں دیا ہے، جیسا کہ مراتب اللہ کے تحت ہم دیکھیں گے، کیونکہ اللہ نے تمام بنی نوع انسانی کو محترم، ریسپیکٹڈ اور سمان جنک قرار دیا ہے، اور اس اعتبار سے ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہاں، تقویٰ کی بنیاد پر اللہ نے مرتبے ضرور متعین کیے ہیں، جیسا کہ الحجرات 49 آیت نمبر 13 میں ہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کو جاننے والا اور ہر طرح سے باخبر ہے۔ بظاہر تو ہمارے یہاں بہت ہم دکھتے ہیں متقی، لیکن وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر طرح سے باخبر ہے۔ یعنی یہاں پر فضیلت کا معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے یا جو ہم انسانوں نے بنائے ہیں یا جس پر ہم عمل پیرا ہیں، بلکہ وہ کرائٹیریا نظام خداوندی کی مخالفت سے بچنے کا ہے۔ اور ویسا تقویٰ جیسا کہ اللہ نے تقویٰ اختیار کرنے کا کو کہا ہے، جس کی تفصیل سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 102 میں ملتی ہے کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ویسا جیسا اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی حرام حلال، جائز ناجائز اور صحیح اور غلط کی تفریق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ سورہ تغابن سورت نمبر 64 آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تمہیں استطاعت ہے، یعنی جتنا آپ کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم ذرائع پیداوار، اور کیونکہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے خلاف ورزی وہ انسان کی ضروریات زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے ذرائع پیداوار اور مال کی تقسیم کا جو اصول ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ذرائع پیداوار اور مال کی تقسیم میں، کیونکہ کسی بھی ملک و معاشرے کی بقا کے لیے متوازن نظام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک معاشرہ اس وقت تک پائیدار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں عدل و احسان کا قیام نہ ہو، اور تمام عالم الانسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام و قوانین نہ بنائے جائیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اور 17 آیت نمبر 26 میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں، مسکینوں
اور مسافروں کا حق دو اور بیجا خرچ سے بچو. یعنی رشتہ داروں میں، یعنی ذا قربا، ان میں وہ بھی ہیں جو رشتہ دار ہیں، جو نیبرہڈ میں آتے ہیں، جو فرینڈ سرکل میں آتے ہیں، وہ تمام لوگ، اور مسکینوں یعنی جن کی ذرائع آمدنی کسی وجہ سے ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی ہے یا بند ہو گئی ہے یا کسی اور وجوہات کا شکار ہو گئی ہے، اور ایسے تمام لوگ جو مسافرت کی حالت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ان کا حق دو. حق کہو وآتِ ذی القربى حق کہو، حق دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور کہا کہ اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، کیونکہ اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، جیسا کہ سورہ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 6 میں ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ملک اور معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا، بلکہ ان کی ضروریات زندگی بھی صحیح طرح سے پوری نہیں ہو پاتی. اتنا ہی نہیں بلکہ جو تیسرے درجے کے ممالک کا تصور ہے اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ وہاں اکثریت غربت کی لکیروں سے نیچے زندگی گزارنے کو مجبور ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ بظاہر مہذب دکھنے والے ممالک میں بھی خواتین اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں، اور یہی صورتحال کم و بیش ہمارے اپنے ملک کی بھی ہے، کچھ بہت اچھی نہیں ہے. جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضروریات زندگی ملنی ہی چاہیے، اور وہ بھی معیاری طریقے سے، ذرائع پیداوار میں سے بھی اور مال و دولت اور سرمایہ کاری میں سے بھی. ذرائع پیداوار میں تقسیم کا طریقہ سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 114 میں اس طرح سے ملتی ہے کہ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو تناور درخت والے ہیں اور وہ بھی جو تناور درخت والے نہیں ہیں، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ، جب وہ پھل پر آئیں اس کے کاٹنے کے دن اس کا واجب حق ادا کرو اور حد سے مت گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر جو غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ کہ اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ فراوانی کے ساتھ کھائیں نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو. یہ نہیں کہ ہم نے اسٹور کر لیا ہے، اسٹور کرنے کے بعد جو بچا ہے وہ دے دیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی بہترین چیزوں میں سے کسی کو نہ دو. کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. لہٰذا جس کو فراوانی دی گئی ہے تو اس کا فرض ہے کہ یہ باقی سبھی لوگوں کو ان کا حق دے، نہ صرف زکوٰۃ صدقات خیرات کی صورت میں، بلکہ ایسے بھی یا نیچا دکھا کر یا کمتر محسوس کرا کے، بلکہ پورے وقار کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی کی جائے. کیونکہ حق کو حاصل کرنے میں محکومی یا کمتری کا احساس نہیں ہوتا. اور دولت کی جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ سورۃ الحشر سورت نمبر 59 آیت نمبر 7 میں سورۃ الزاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 19 میں اس طرح ملتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی دولت کی تقسیم اس طرح سے کرو، مطلب ان لوگوں کو بھی اپنے مال میں سے حصہ دو کہ جو سائلین ہیں، یعنی جو سوال کرنے والے ہیں، جنہیں ہم اکثر پروفیشنل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور وہ بھی جو سفید پوش ہیں، جو دست سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، انہیں بھی ان کا حق دو. اور پھر اس کے بعد آگے دولت کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ سورۃ الحشر 59 7 میں اللہ نے مال فے کی تقسیم کے حوالے سے فرمایا کہ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم،
تاکہ سارا مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہ جائے. یعنی دولت کی تقسیم اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس پر چند لوگوں کی ہی اجارہ داری قائم ہو کر نہ رہ جائے. جبکہ اس کے برعکس جب ہم انسان کے بنائے ہوئے نظام میں غور کرتے ہیں تو یہاں ذرائع پیداوار اور سرمایہ کاری پر چند مخصوص طبقے اور لوگوں کا جابرانہ تسلط قائم ہوتا ہے. اور اس غیر متوازن تقسیم کی وجہ سے ایک غیر اور متوازن اور ناہموار معاشرہ نظر آتا ہے، جہاں امیر ترین حالات میں اور مفلس پست ترین حالات میں زندگی گزارنے کو مجبور ہیں. ایسے میں صرف ایک ہی قانون ہے جو فطری اصولوں پر مبنی تمام انسانوں کو اس کا صحیح حق دلا سکتا ہے. گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو زبان سے دل میں اتاریے، علمی نمونہ چھوڑ عمل کو سنواریے. اس کے بعد عدل اور قسط، اس کا نفاذ بہت ضروری ہے. اس کے تحت ہم دیکھیں گے کیونکہ قرآن صرف زرع اشاعت ہی نہیں بلکہ منصفانہ اصولوں پر مبنی نظام کی تائید کرتا ہے، جہاں ہر انسان کے لیے انصاف کے دروازے یکساں طور پہ کھلے ہوں، پھر وہ چاہے کوئی سخت ترین مخالفین ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے بھی انصاف کے وہی تقاضے ہونے چاہیے جو باقی لوگوں کے لیے ہوں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. بظاہر ایسے معاشرے میں جرائم پیشہ کاروبار یا قتل و غارت گری کا نام تک نہیں ہوگا. جیسا کہ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، لہٰذا عدل کرو جو تقویٰ کے قریب ہے، اور اللہ کے نظام کی مخالفت سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہاں پہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، جس کا روٹ ورڈ ہے جیم رو اور میم. اسی سے جرم بھی بنا ہے، اسی سے مجرم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی جب آپ خلاف عدل کوئی کام کرتے ہیں، یعنی جب آپ عدل نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اب اگر اس انصاف کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کسی انسان کو اس کی اپنی ذات کے خلاف، اس کے اپنے نفس کے خلاف یا اہل و عیال کے خلاف یا جو قریبی ملنے جلنے والے ہیں ان کے خلاف بھی جانا پڑے تو انصاف کے تقاضے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر چاہے معاملہ کسی امیر کا ہو یا غریب کا ہو، یعنی کوئی طاقتور ہو یا مظلوم ہو، اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ جسٹس کو پرویل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. پھر چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے اپنے والدین کے یا پھر قریبی رشتہ دار کے یا پھر دوست احباب کے، کسی بھی کے بھی خلاف ہو، اگرچہ وہ شخص امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو تم کچھ کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور ہم یہاں جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو ہم تھوڑا سا محتاط ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں جبکہ کہ اللہ کا جو CC کیمرہ ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے. لہٰذا جب ہم اس آیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے میں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں بھی صورتحال کس کس کا ذکر کیجیے، کس کس کو رویے والی ہے، کیونکہ یہاں انصاف کا پلڑا کبھی جنس کی سطح پر، کبھی طبقات کے اعتبار سے، کبھی مذہب کے اعتبار سے، کبھی ذات برادری کے اعتبار سے، کبھی پیشے کے اعتبار سے جھک جاتا ہے، جبکہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے.
حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ناانصافی کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. پہلے لڑکا اور لڑکی کی صورت میں، پھر بیٹی اور بہو کے صورت میں، یا ساس بہو کی اور ساس اور ماں کے اس میں دیکھ لیں، دونوں ہی شکلوں میں دیکھ لیں. تو اس حد تک ناانصافی ہوتی ہے کہ ایک ایسی نیوکلیئر فیملی وجود میں آ گئی ہے جہاں تمام رشتے آرٹیفیشل بن چکے ہیں، اور نتیجے میں اولڈ ایج ہوم کی تعداد میں اضافہ ہونا ہے. جبکہ قرآن نے نظام عدل کو پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے جس انسان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اسے بدلے کا بھی اختیار دیا ہے، لیکن اسی حد تک جتنا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ قطعی نہیں. لیکن اگر وہ معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ صلح اور راستی کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، جیسا کہ سورہ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 126، سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد انسانی جان، مال اور آبرو کی حفاظت. قرآن کی نظر میں انسانی جان کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیے کہ اضطراری صورتوں میں، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ کسی انسان کو کچھ بھی کھانے کے لیے میسر نہ ہو، تو اس کنڈیشن میں اللہ نے ان چیزوں کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے جنہیں علی الاعلان 3 جگہوں، سورہ بقرہ سورت نمبر 7 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 145، سورہ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 15 میں حرام قرار دیا ہے. اور ان میں المیتت یعنی مردار، والدم جو جمع ہوا خون ہے، لحم الخنزیری یعنی جو غدود کا گوشت ہے، نارملی جو روایتی ترجمہ ہے اس میں آپ کو سور کا گوشت ملے گا، اور وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. یعنی وہ چیزیں بھی، کیونکہ مرنا تو سب کو ایک دن ہے، یعنی آپ کھانے کی کمی سے نہ مر جائیں، تو اس وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کسی انسان کا ارادہ بغاوت کرنے کا نہ ہو، یعنی صرف سواد کے لیے نہیں، زبان کے چٹکارے کے لیے، ذائقے کے لیے نہیں، تب تو آپ اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے، تو اس کنڈیشن میں یہ بھی کھانے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ انسانی جان کی اہمیت کا اس اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 33 میں اللہ نے کسی بھی بے گناہ کے قتل کو حرام قرار دیا ہے. اس کے علاوہ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے قتل کو تمام عالم الانسانیت کے قتل کے مترادف ٹھہرایا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو تمام عالم الانسانیت کو زندگی بخشنے کے مترادف قرار دیا گیا. جبکہ آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں کہیں مال و سر کی لالچ میں، کہیں حدود و قیود اور طاقت کی نشے میں انسانی جان حتیٰ کہ بے قصوروں اور معصوموں تک کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا. حالانکہ قرآن نہ صرف انسانی جان کی بلکہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ دولت، عہدے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش میں اکثر لوگ جائز، ناجائز، حرام، حلال کی قیود بھی بھول جاتے ہیں، جس پر قرآن نے تنبیہ کرتے ہوئے یہ ذہن نشیں کرایا، جیسا کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 188 میں ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ غیر اخلاقی اور غیر شائستہ عمل ہے. لہٰذا کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں بسنے والے انسانوں کی
جان مال ہی نہیں بلکہ اس کی عزت اور آبرو کو بھی قطعاً یقینی بنانا ضروری ہے، اور قرآن اس لحاظ سے ہر انسان کی عزت کا محافظ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت پر اس کی کردار کشی کرتا ہے یا اس کا کیریکٹر اساسینیشن کر سکتا ہے اور پھر وہ اپنے بات کی ثبوت میں آئی وٹنس کے طور پر 4 گواہ پیش کرنے سے قاصر ہے، تو ایسے میں اللہ نے یہ اصول دیا ہے کہ پھر وہ اس شخص کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور پھر وہ معاشرے میں ناقابل اعتماد تسلیم کر لیا جائے گا، اور پھر اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں تسلیم نہیں کی جائے گی، حتیٰ یہ کہ وہ بعد میں معافی تلافی کر کے اس بات کی یقین دہانی کرا دے کہ آئندہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرے گا، جس کی مثال کے لیے ہم سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اسی طرح ازدواجی رشتے کے معاملے میں قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر کیریکٹر لیس ہونے کا یا اسے پریٹینڈ کرنے کا کوئی الزام لگاتا ہے اور اپنی بات کے ثبوت میں وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر ہے، تو اللہ نے اس کو یہ اصول دیا ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ یہ حلف لے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت کو بھی اپنی صفائی کا حق دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ یہ حلف لے کہ وہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد جھوٹا ہو۔ سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 6 to 9 میں ہے۔ اتنا ہی نہیں، زنا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے۔ آج جب کہ زنا بالخصوص زنا بالجبر جیسی مہلک وبا نے معاشرے میں ایک تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے، تو ایسے میں صرف سزا ہی کافی نہیں ہے بلکہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی پریکاشن کے طور پر وہ تمام طریقہ کار یا وہ تمام لائف اسٹائل سے کنارہ کشی کرنے کی ضرورت ہے جو زنا کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، اور اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی 17 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، یعنی وہ طریقہ کار جو آپ کو اس طرف کے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ان سے دوریاں اختیار کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی ان تمام اعمال اور افعال جو پیڈیوفیلیا، جو مولسٹیشن، جو ریپ، جو ایڈلٹری اور جو فورنیکیشن کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں ان سے دوری بنانے کی ضرورت ہے۔ گویا اس طرح قرآن تمام معاملات میں بہت خوبصورت اور متوازن نظام پیش کرتا ہے جس سے انسانیت کی بقا کے اصول مرتب کیے جا سکیں۔ آخر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے کیا منظم اقدامات کیے جائیں۔ تو مذکورہ تمام اصولوں پر نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف انسانی زندگی بلکہ کائنات کے فطری اصولوں پر بھی باقاعدگی سے روشنی ڈالتا ہے، اور اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ماحولیاتی نظام کے توازن کو برقرار رکھو اور اس کے ساتھ بے جا مداخلت سے گریز کرو، جیسا کہ سورہ رحمان سورت نمبر 5 آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور منصفانہ طریقے سے توازن کو برقرار رکھو اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو، جس کے لیے کائنات کے مالک حقیقی نے انسان کی اپنی ذات میں اور فطری قوانین کے درمیان آپسی مناسبت رکھی ہے، اور اس کے قیام کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کو مختلف دلیلوں اور کتب اور صحائف کے ساتھ بھیجا کہ وہ انسان کی اصلاح کریں اور زمین پر پرامن اور مبنی بر انصاف نظام کا قیام کریں، جیسا کہ سورہ حدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ،
یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں عدل پر قائم، ہر معاملے میں توازن کو قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے، جس کے لیے اور ہم سبھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ ذمہ داری اس متوسط امت کی ہے جسے اللہ نے خیرہ امہ کا لقب عطا کیا، اور ایسے ہی کہ وہ قرآن کے میسج کو باقی لوگوں تک ڈیلیور کراتے رہیں، بلکہ قرآن کی اپلیکیشنز کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کریں جنہیں اولی الامر کہا گیا ہے قرآن میں. جیسا کہ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 104 میں اللہ نے میک شور کیا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو بھلائی کی طرح بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. یعنی فلاح اور نجات یعنی کامیابی کی جو گارنٹی ہے وہ اللہ کے نظام کو پر عمل کرنے اور اس کو نافذ کرانے کی کوشش میں ہے. اور اس کے لیے ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو باقاعدگی سے نکلے اور وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور پھر واپس آ کر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اس کے نتائج سے آگاہ کرے کہ وہ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں اور دنیا میں غیر متوازن نظام کی جو لعنتیں ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان سے بچ سکیں اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. جیسا کہ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور جب یہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں انجام سے آگاہ کر دے. بعد آخر جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ ضرور بند ہوا ہے، لیکن بھلائی کے کاموں کی تلقین اور جائز فطری اور سائنٹیفک اصولوں کی تلقین اور اس کے برعکس غیر سائنٹیفک، غیر فطری اور غیر اخلاقی کاموں سے روکنے کا کام مسلسل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جز وقتی دنیاوی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی لانگ لاسٹنگ کامیابی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.